हस्ती का आंगन। गुले राना। और इधर वो सोच रही थी, ये दोनों अदील से मिलने यहाँ तक चली आईं। कोई आस दिला रखी है तभी तो। अदील साहब तैयार हो जाइए, आप भी। बहुत दिन ज़्यादती बर्दाश्त कर ली मैंने। ऐसी सोच जहन में उभरी थी कि वो सीधी हो बैठी और अंदरूनी सोच का अक्स उसके चेहरे पर भी उभरने लगा। अदील भी उसे देखकर चौंका, मगर कहा कुछ नहीं। देख लेना, घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, लेता आऊँगा। वो दोनों परसों दोपहर तक पहुंच जाएंगी। राना ने उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। जिस रोज़ शमा और रचना ने आना था, अदील ऑफिस ही नहीं गया। बतूला के साथ मिलकर लिस्ट बनाई और मार्केट सौदा लेने चला गया। कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं? उसके जाने के बाद बतूला राना से पूछ रही थी, तुम्हारे साहब की मिलने वालियां हैं। बतूला ने बुरा सा मुंह बनाकर लंबी सांस खींची और खामोशी से किचन में जाकर धुले बर्तन खुश्क करने लगी। बतूला ने यह सुनकर कि लड़कियां अदील के मिलने वालियां हैं, बेदिली से खाना तैयार किया। वो दोनों आई तो सलाम करने भी किचन से बाहर नहीं निकली और राना भी उनकी आमद के बाद किचन में ही कुर्सी रखकर बैठ गई। अदील कुछ देर बाद आया। तुम इधर आकर क्यों बैठ गई हो? मेहमान आए हैं तुम्हारे घर में, यूं अच्छा लगता है क्या? वो मेरी नहीं तुम्हारी मेहमान है, तुम अटेंड करो। मैंने तुमसे कुछ कहा था राना। वो बड़ी मुश्किल से जब्त से काम ले रहा था। मैं भूल गई हूँ, बाहर आकर बात सुनो। वो बतूला के सामने कुछ कहना नहीं चाह रहा था। राना उठकर बाहर आ गई। हर वक्त तमाशा करना ज़रूरी होता है? तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? अगर आने वाले किसी इज्जत के मुस्तहिक होंगे तो मैं ज़रूर उन्हें इज्जत दूंगी। अंदर आकर बैठो। उसने उंगली उठाकर तनबीही अंदाज में लेकिन बज़ाहिर आराम से कहा। राना ने कुछ सोचा, फिर अज़बात में सर हिला दिया। अदील गेस्ट रूम में इससे पहले दाखिल हुआ। दोनों लड़कियों की ज़ोरों शोर से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही लगी। जैसे ही राना कमरे में दाखिल हुई, नित नई फरमाइशें करते करते दोनों बिल्कुल चुप हो गई। राना ने जताने वाले अंदाज में अदील की जानिब देखा। खाना सिर्फ उसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी खामोशी से खाया गया और उसके बाद उठकर वो बेडरूम में आ गई। वो बदस्तूर सोफे पर ही सो रही थी, लेकिन रोज़ाना उसके पास गेस्ट रूम वाला कंबल होता था। अदील को मेहमान का तो ख्याल रहा कि उनके आने पर किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन राना का ख्याल नहीं आया। अब वो रात को क्या ओढ़कर सोएगी? उसने उसे बेडरूम में तो बुला लिया था, लेकिन बेड पर सोने को नहीं कहा था और राना को भी खुददारी रोकती थी। वो आज फिर दोनों गर्म शॉलों को मिलाकर सोफे पर लेट गई थी। अदील जब कमरे में आया तो रात का 1 बज रहा था। राना को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोती बन गई। नाश्ते की टेबल, फिर वो और उनकी बातें थीं। अब तो वो राना की मौजूदगी में भी खामोश नहीं हुई थी। उन्हें खूबसूरत कढ़ाई वाले गर्म सूट और स्वेटर लेने थे। यहाँ की कुछ खास सौगातें और ज्वेलरी भी चाहिए थी। आज तो ऑफिस जाना है, बाबा मुसलसल राब्ता रखते हैं। कल भी उन्होंने ऑफिस फ़ोन किया और जब पता चला कि मैं ऑफिस नहीं आया तो बहुत खफा हुए थे। फिर आज शाम को चलेंगे, शमा ने झट से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। अदील के जाते ही राना ने बतूला से पूछा, इधर टैक्सी किधर मिलती है? फ़ोन करके मंगवाई जा सकती है? आपको कहीं जाना है क्या? बतूला, वो अभी अभी मेरे घर से फ़ोन आया है, ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम खुदा बख्श से कह दो टैक्सी मंगवा दे और मेरे साथ कोचिस के अड्डे तक चले। ठीक है बेगम साहिबा, मैं कह देती हूँ। कमरे में आकर उसने ज़रूरत की चीज़ें और कपड़े जल्दी जल्दी बैग में डाले। जैसे ही टैक्सी आई वो खुदा बख्श के साथ निकल आई। जिस वक्त वो लाहौर पहुंची, शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा छा चुका था। उसने रास्ते ही में तायाबा को फ़ोन करके ड्राइवर को भेजने के लिए कह दिया था, लेकिन वो तो खुद लेने आए थे। तुम अचानक? खैर तो है बेटा? जी तायाबा, खैर ही है, बस आप लोगों से मिलना चली आई। यूं भी आजकल रचना और शमा इस्लामाबाद आई हुई हैं, तो मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। वो जैसे समझ गए और ख़ामोश हो गए, लेकिन घर पहुँचते ही उन्होंने नंबर मिलाकर अदील की खूब खबर ली, जिसके नतीजे में कुछ देर बाद वो उसके मोबाइल पर था और खूब ही बरसा था। अच्छी खासी सुनाने के बाद उसने कहा था, मेरा ख्याल है राना बीबी, हमारा साथ इतना ही बहुत था। भाई मुझे तुम्हें हासिल करना था, कर लिया। अब अपने आशिक से ब्याह रचाओ या किसी और के पल्ले बन जाओ, मुझे परवाह नहीं। वो सुनसी खड़ी रह गई। फिर वो उस रात एक लम्हे के लिए भी सो ना सकी।
अगले रोज़ रिश्ते की एक चच्ची अचानक ही चली आईं। राना को देखा तो ठिनक गईं। साजिदा तो बता रही थी उसकी दोनों लड़कियां इस्लामाबाद गई हुई हैं। तुम तो यहाँ हो? जी, अदील तो वहीं है ना। उसने जिस तरह कहा, चच्ची तो ख़ानदान के एक एक फ़र्द को खबर सुनाने के लिए बेताब हो गई। ये उनकी आला कारकर्दगी का नतीजा था कि अगले ही रोज़ दोनों लड़कियों के सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वापस लाहौर आना पड़ा। ताया अब्बा ने अदील को फ़ोन करके कहा कि वो आकर राना को ले जाए। जवाब में उसने कहा था, अब्बा, राना को यहाँ लाकर रखना मेरी गलती थी। वहाँ तो वो आप लोगों की निगरानी में है, यहाँ तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ और वो इधर उधर घूमने निकल जाती है। मेरी तो उसकी नज़र में दो कौड़ी की भी कोई इज्जत नहीं। यहाँ इस वीरान इलाके में वो बड़े आराम से एक गैर मर्द की गाड़ी में रात के 10 बजे घर आती है। तुम बकवास कर रहे हो अदील। मुझे पता था अब्बा आप यही कहेंगे, लेकिन किसी भी गैरतमंद मर्द के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, चाहे उसके बाप का हुक्म ही क्यों ना हो। बाद में ये सब उसने खुद ही राना को बता के उसे बेसुकून कर दिया था। उसी शर्मिंदगी और दुख ने उसे बीमार कर डाला। बुखार था कि टूटने में ही नहीं आता था। ताया अब्बा करीब आकर बैठते तो वो रोने लगती, लेकिन उसके लब इस बारे में कोई भी बात करने से कासर थी। तीसरे रोज़ उसे पता चला ताया अब्बा और ताई जान इस्लामाबाद चले गए हैं। उनकी वापसी एक हफ्ते बाद हुई। तब तक उसका बुखार तो उतर चुका था, लेकिन अभी वो बहुत कमज़ोर थी। ताया अब्बा ने उसे अपने कमरे में बुलाया और पास बिठाकर आज़र्दगी से कहा था, अदील ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसे माफ़ कर देना बेटा। पाकबाज औरत पर तोहमत बड़ा गुनाह है और उसने तुम्हारे किरदार पर छींटे उछालकर उसकी सज़ा पा ली है। वो तुम्हारा मुजरिम है बेटा, माफ़ कर दो उसे। वो कुछ नहीं समझ रही थी, तब आसफ़ा बेगम ने बताया, अदील का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। वो चलने फिरने से माजूर बिस्तर पर पड़ा है। इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वो दोबारा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के मजबूर करने पर एक बार फिर जा रही थी। इस बार ताया और ताईजान उसके हमरा थे। अदील हॉस्पिटल से घर आ चुका था। एक टांग और बाजू फ्रैक्चर था। कमर में भी शदीद चोट आई थी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दूसरों के रहमो करम पर था। जिस वक्त वो लोग इस्लामाबाद पहुँचे, कॉरिडोर में खुदाबख्श से मुलाकात हुई और उसने बताया कि वो अभी अभी साहब का लिबास तब्दील करके आ रहा है। राना ने देखा उसके हाथ में अदील के उतारे हुए कपड़े थे। वो शख्स जो मुलाजमों को ज़्यादा लिफ्ट देने का कायल नहीं था, खुदाबख्श के साथ तो हमेशा बड़े रूखे अंदाज में बात करता था। उफ, आज क्या है इंसान भी, लेकिन वो अपनी औकात भूल जाता है, बढ़ बढ़ कर बोलने और दावे करने लगता है। बतूला ट्रे में यकीना अदील का खाना रखे इधर आई थी। उन्हें देखा तो सलाम किया और राना को देखकर तो बहुत खुशी का इजहार किया। कमरे में शाहिदा बेगम और अलीमुद्दीन पहले दाखिल हुए। उनसे पीछे बतूला थी और सबसे आखिर में धीरे धीरे कदम उठाती वो थी। बुरा तो उसके साथ अदील ने किया था, लेकिन समझ में उसे नहीं आ रहा था कि वो उसका सामना कैसे करे। कैसा है मेरा बेटा? अलीमुद्दीन ने बेड पर उसके करीब बैठते हुए मोहब्बत से पूछा था। बस जी रहा हूँ अब्बा। वो फीकी सी हंसी हंस पड़ा था। घबराओ नहीं, मायूस क्यों हो, चंद रोज़ तकलीफ़ है, फिर तुम पहले की तरह भले चंगे हो जाओगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा अब्बा। बहुत थक गया हूँ मैं, उकता गया हूँ। मेरे साथ राना भी आ गई है। अब ये तुम्हें कंपनी देगी, बोर नहीं होने देगी। तब उसने चेहरा मोड़कर चुपचाप खड़ी राना को देखा। बोला, कुछ नहीं। बतूला अभी तक बर्तन उठाए खड़ी थी। शाहिदा बेगम से बोली, अब आप आ गए हो, अपने पुत्र को खुद खिलाओ। मुझसे तो जी ये मानते ही नहीं है। बुरी बात अदील, ऐसे नहीं करते। तुम तो समझदार हो, जानते हो जल्दी सेहतयाब होने के लिए खुराक लेना भी तो ज़रूरी है। अलीम साहब ने सहारा देकर उसे बिठाया। दाएं बाजू पर प्लस्तर था और बाएं से खाने में यकीनन उसे दिक्कत होती थी, इसलिए शाहिदा खुद खिलाने लगी। मैं आप दोनों के लिए कमरा देख लूँ। राना ये बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। रात का खाना उसने बतूला के साथ मिलकर बनाया। मटर गोश्त का सालन, शामी कबाब और फुलके। अदील के लिए वो खुद खाना लेकर आई। बेड के साथ छोटी टेबल रखकर उस पर ट्रे रखी और अपने लिए कुर्सी रखकर बैठ गई और छोटे छोटे निवाले बनाकर उसकी तरफ बढ़ाने लगी। बहुत खामोशी से ये मरहला तय हुआ। दवा खिलाने के बाद वो बाहर आ गई। किचन में बैठकर खाना खाया। सामान अभी तक कॉरिडोर में रखा था और उसमें उसका लाया एक अदद गर्म कंबल भी था। ताया जान और ताई जान अपने कमरे में थे।
اس نے سامان اٹھایا، الماری میں بیگ یوں ہی رکھ دیا اور پھر کمبل اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ عدیل نے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ رات میں اگر میری ضرورت پڑے تو آواز دے لینا، وہ کہہ رہی تھی، پھر اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ آج پھر بلیوں نے درخت پر آ کر بہت شور مچایا۔ اب وہ ڈری تو نہیں لیکن نیند بری طرح اچاٹ ہوئی۔ عدیل بھی یقیناً جاگ رہا تھا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ صبح وہ پوچھ رہی تھی۔ جو بھی مل جائے۔ عدیل کی آواز پست تھی۔ اسے خیال آیا وہ تو ابھی سو کر اٹھا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد کی ضروریات سے اسے ہی فارغ کرانا ہے۔ تایا ابا اور شاہدہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ وہ جی جان سے اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ ایک اونچے پورے مرد کو سنبھالنا، سہارا دے کر بٹھانا، لٹانا، ڈاکٹر کی بتائی ٹیوب سے اس کی کمر کی مالش کرنا، اسے خود کھانا کھلانا، یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ تو 2 روز بعد انہوں نے بھی واپسی کی ٹھانی۔ وہ اسے شام کی چائے پلا رہی تھی جب بطولہ نے بتایا، آپ سے کوئی فرح نامی خاتون ملنے آئی ہیں۔ اوہ اچھا، بٹھاؤ انہیں۔ اسے انہیں یاد کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ کون ہے؟ اس نے رانا کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھا۔ میری ملنے والی ہیں۔ وہی تو نہیں جو ایک رات اپنے میاں کے ساتھ تمہیں چھوڑنے آئی تھی؟ میاں نہیں، بھائی ہے وہ ان کا۔ چائے ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ فرح سے تپاک سے ملی اور بطولہ سے اچھی سی چائے لانے کا کہہ کر وہ کافی دیر فرح کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اسے عدیل کے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تو اس کے کمرے میں بھی چلی آئی۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد بولی، آپ تو اکیلے پڑے بور ہو جاتے ہوں گے، آئندہ شہاب کو لے کر آؤں گی، وہ آپ کو کمپنی دے گا۔ اور واقعی وہ چند دنوں بعد شہاب کے ساتھ موجود تھی۔ رانا کو شہاب اچھا لگا تھا کہ اس کے چہرے پر شرافت کا بالکل ویسا ہی رنگ تھا جو اس نے اپنے ابا یا پھر ایاز بھائی کے چہرے پر دیکھا تھا۔ فرح تو اکثر چلی آتی اور اسے لینے کے لیے شہاب اور بچوں کو آنا پڑا، تاکہ رانا کے ساتھ باتوں میں لگ کر وہ واپسی کو تو بھول ہی جاتی تھی۔ اور عدیل کا خیال تھا یہ بہن بھائی مل کر ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن وہ رانا سے صاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا اس کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ خفا ہو گئی تو بہت مہنگا پڑے گا۔ آج پھر دوپہر میں فرح آئی تھی۔ رانا نے کھانے پر بھی روک لیا اور بڑا دل لگا کر سب تیار کیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ شہاب بھی پہنچ گیا اور فرح نے اسے بھی کھانے پر بٹھا لیا۔ حالانکہ وہ انکار کر رہا تھا، لیکن جب کھانا شروع کیا تو ہاتھ روک نہ سکا۔ دونوں بہن بھائی اس کے سلیقے کی تعریف کرتے رہے۔ کھانا واقعی بہت اچھا تھا اور عدیل نے سوچا، میں نے تو آج تک رانا کے بنائے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ روشن دان کے شیشوں سے اچانک بجلی کی چمک دکھائی دینے لگی، پھر فضا میں بادلوں کا شور گونجنے لگا تو وہ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکر ہے کہ شہاب گاڑی لے کر آیا تھا، ورنہ گھر پہنچنے تک دونوں بھیگے ہوتے، اور یہ سرما کی بارش نہانے کے لیے تو ہرگز نہیں ہوتی۔ اور اس روز بارش بھی ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساری توجہ بارش کے شور اور شیشے سے جھلکتی بجلی کی چمک پر تھی۔ جب عدیل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ چونکی، پھر دوبارہ یوں پہلے والے منظر میں مہو دکھائی دینے لگی جیسے اس نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ بیڈ پر آ جاؤ، وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ یاد ہے جب لاہور سے یہاں آئی تھی، جنگل کا شور تمہیں بہت پریشان کرتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے یاد دلا رہا تھا۔ اب اندر کا شور پریشان کرتا ہے، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ ایک تو تمہیں باتیں بہت آتی ہیں یار، ٹھیک ہو جاؤ تو کرنا کچھ اس کا بھی علاج۔ وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت ہی اچھی۔ اس نے بڑے انداز سے سراہ کر اس کا اثر رانا کے چہرے پر تلاشنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بات بھی کیا کرو نا، بور ہو جاتا ہوں۔ موبائل تمہارے پاس ہے، یہ ٹی وی کا ریموٹ بھی رکھا ہے، جب جی چاہے استعمال کرو۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں، اور تمہاری کسی بات کا مجھے اعتبار نہیں۔ ایسے مت کہو رانا، اور سنو، میں جتنا اس وقت جسمانی طور پر معذور ہوں، اس سے کہیں زیادہ ذہنی طور پر شکستہ ہوں۔ مجھے اس وقت ایک ساتھی، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے۔ شمع کو فون کر لو، ویسے بھی اس شہر میں تمہاری کافی جانے والیاں ہیں۔
میں کچھ جتا نہیں رہی ہوں، خلوص سے مشورہ دے رہی ہوں۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر میں تمہاری دیکھ بھال چھوڑ دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا، کہ مجھے پتہ ہے یہ تو 4 دن کے لیے تمہیں بستر پر لیٹنا پڑ گیا ہے، اٹھو گے تو وہی دن رات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، پلیز پلیز چپ ہو جاؤ یا کوئی اور بات کرو، وہ ایک دم سے چلا کر بولی تھی۔ عدیل خاموش ہو گیا تو کہنے لگی، یہ میری برداشت سے باہر ہے، مجھے تمہاری ایسی باتیں سن کر وحشت ہونے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، اور میں جانتا ہوں تم میرا اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی جسے عدیل نے ہی توڑا اور بولا، ایک بات تو بتاؤ رانا، تمہیں مجھ میں ایسا کیا برا لگتا تھا جو شادی سے پہلے بھی مجھ سے کتراتی تھیں؟ چھوڑو، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب ان دنوں کی باتیں کیا کرنا، جو قسمت میں لکھا تھا ہو کر رہا۔ وہ بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے شکست کا ایسا تاثر اس کے چہرے پر اترا تھا کہ فاتح شرمندہ ہو کر پھر کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ اٹھی اور ٹی وی آن کر دیا۔ بے مقصد سا پروگرام آ رہا تھا، لیکن وہ دھیان میں کب تھی؟ عدیل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں، یہ پوچھنا اس کے لیے کچھ آسان نہیں تھا، اور رانا نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بہت سنیت سنیت کر رکھا تھا خود کو، میں تو سوچ بھی اتنی پاکیزہ رکھتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ناانصافی میرے حصے میں کیوں آئی؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی، پھر اس کی جانب دیکھ کر بولی، تمہیں شمع یا اس جیسی ہی ملنا چاہیے تھی، تم اسی کے قابل تھے۔ عدیل چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ رانا پہلے کی طرح معمول کے مطابق اس کے سارے کام نمٹاتی رہی۔ عدیل کی صحت تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں علیم صاحب بھی آئے اور رانا کی والدہ نے بھی شاہدہ بیگم کے ساتھ چکر لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک وفاشوار بیوی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھیں، اور اس کی خاموشی اور اداسی کا مطلب عدیل ہی کو لیا تھا، لہٰذا تسلی دیتی رہیں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، تم خوش رہا کرو، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا کرو۔ ایسا ہی ایک بار عدیل کے سامنے کہا تو وہ بولی، آپ پھپھو کی شمع کو ساتھ لے آتی، عدیل کی اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات کی تم نے؟ ٹھیک ہے وہ کزن ہے، لیکن یہ کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہوتا۔ اچھا، میں سمجھی شاید ہوتا ہے، وہ جیسے سنا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رانا اس روز عدیل کے سو جانے کے بعد کمرے میں بیٹھنے کے بجائے لمبی لمبی گھاس والے بے ترتیب لان میں آ گئی کہ دھوپ بہت اچھی تھی آج، اور ایسے بھی جب اس نے شہاب کو آتے دیکھا تو ایک دم سے خوش ہو گئی، اور اسے خود بھی اپنی اس خوشی کا احساس تک نہیں ہوا۔ مجھے فرح آپی نے بھیجا تھا، کہہ رہی تھی مجھے آپ کے میاں کو کمپنی دینی چاہیے، اور اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ سے پوچھنا چاہیے۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ، آپ بتائیں چائے بنواؤں آپ کے لیے؟ آپ کے عدیل صاحب کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں بیدار ہونے والے، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ شکر ہے، آج دھوپ تو بہت اچھی ہے۔ ارے آپ لاہور والے تو دھوپ میں خود کفیل ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ تبھی بطولہ نے کچن میں عدیل کی آواز سنی۔ وہ رانا کو پکار رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، رانا کدھر ہے؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ جی شہاب صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ لان میں بیٹھی ہیں۔ ان کی سسٹر بھی ساتھ ہیں؟ نہیں جی، اکیلے ہی آئے ہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اور عدیل شہاب کی آمد کی خبر سن کر بھول گیا تھا کہ اس نے رانا کو کیوں آواز دی تھی۔ شام کو عدیل نے چائے پینے سے انکار کر دیا، اور رات کو کھانا لے کر آئی تب بھی کہہ دیا، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ اوکے، مگر 1 گھنٹے تک کھا لینا۔ شام سے ہی بے حد ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، سردی بڑھ گئی ہے، بار بار کمرے سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں کی توجہ کا عادی تھا، اور اب لڑکی، اور وہ بھی بیوی، اس کی یہ بے توجہی اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، سرما رخصت چاہ رہا تھا، اور دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ عدیل بھی اب ٹھیک تھا، وہ خود سے چل پھر سکتا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ البتہ وہ آفس جانے لگا تھا، اس کے لیے ایک ادھر ڈرائیور کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ وہ شام کو بہت دیر سے گھر آتا تھا،
اکثر تو چائے کا ٹائم بھی نکل چکا ہوتا تھا، صرف کھانا کھاتا اور وہ بھی بے حد خاموشی کے ساتھ۔ پھر اپنی فائلیں دیکھنے اور کچھ ٹائم ٹی وی کو دیکھنے کے بعد وہ سو جاتا۔ رانا نے اب مصروفیات ڈھونڈ لی تھی۔ وہ کچن کا کام خود کرنے لگی تھی، نت نئے کھانے بناتی اور فرح کے ہاں دینے چلی جاتی۔ اس روز وہ فرح کے ہاں سے واپس آئی تو عدیل گھر آ چکا تھا اور بطولہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ فرح کے گھر گئی ہیں۔ اس کے آنے پر عدیل نے کچھ نہیں پوچھا اور اس نے خود سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ صاحب، آپ سے ملنے کچھ بیبیاں تشریف لائی ہیں، بطولہ نے آ کر اطلاع دی۔ کون ہیں؟ میرا خیال ہے وہ پہلے بھی ادھر آ چکی ہیں۔ آؤ رانا، دیکھے کون ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بتا تو رہی ہے تمہاری ملنے والیاں ہیں، میرا بھلا کیا کام، آؤ تو صحیح۔ اور اسے آنا پڑا۔ واقعی بطولہ نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکیاں پہلے بھی آئی تھیں جب عدیل کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں بہت دیر تک بیٹھی تھیں۔ والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھیں جبکہ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ جب بھی فون کرو اٹھاتے ہی نہیں ہو، اسی لیے آج خود آئے ہیں۔ ہاں بیٹھو، چائے بنواؤں؟ تو اور کیا، گھر آئے مہمان کو ایسے ہی ٹرخانے کا ارادہ ہے، کنجوس مکھی چوس۔ عدیل نے وہیں سے آواز دے کر بطولہ سے چائے کے لیے کہا۔ میں لے آتی ہوں۔ وہ جانا چاہتی تھی لیکن عدیل نے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا، اور اب یہ منظر دیکھ کر آنے والیوں کے پاس کرنے کو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ چائے آنے سے پہلے ہی وہ ایک ضروری کام یاد آ جانے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ عدیل نے رانا کی طرف دیکھا، وہ یقیناً کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رانا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رانا، موسم بدل رہا ہے، چلو مارکیٹ تک چلتے ہیں، تم کچھ کپڑے خرید لو اور ہم کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ وہ خوشگوار موڈ میں پروگرام ترتیب دے رہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، پتہ نہیں انہی اسٹورز پر اپنی کس کس چہیتی کے ساتھ کتنی مرتبہ گئے ہوگے، سیلز مین مجھے بھی ان میں سے ہی سمجھیں گے۔ ایسے جواب کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ رانا اس کی گھر آمد کے بعد جان بوجھ کر بہت مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی جب وہ کمرے میں جائے تو عدیل سو رہا ہو، اور آج تو اس نے بے مقصد کاموں میں بہت ہی دیر لگا دی۔ لیکن جب کمرے میں گئی تو وہ جاگ رہا تھا۔ رانا نے اپنا تکیہ اٹھا کر بالکل بیڈ کے آخری سرے پر رکھا اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی رانا، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ معافی؟ بڑا آسان ہے یہ کہنا، مگر ان سے پوچھو جو ظلم سہ سہ کر اپنے وجود سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی ہستی پر ہی شرمندگی ہوتی ہے، اور تب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں تمہارے جسم اور تمہاری روح کو کچلنے کے بعد شرمندہ ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ بولو، ایسے ہی کیا معافی دے دینی چاہیے؟ کیا معافی دی جا سکتی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی، یوں لگتا تھا بولتے بولتے وہ رونے لگی، اور وہ بہت قریب بیٹھا بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہ کر سکا۔ عدیل نے مایوسی سے سوچا، رانا کیوں کر مجھے معاف کر سکتی ہے؟ میں جان گیا ہوں کیا حقیقت ہے میری۔ خدا نے کچھ اس طرح مجھے سمجھایا ہے کہ رانا تم دیکھو میرے دل کو، مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے خود کو کسی حقیر کیڑے کی طرح پاتا ہوں۔ عورت وہ نہیں جو میں سمجھتا تھا، عورت وہی ہے جس کی پہچان تم نے کروانے کی کوشش کی تھی۔ مرد ہر حال میں اس کا محتاج ہے، پیدائش سے لے کر موت تک وہی اس کی پرورش کرتی ہے، اور کیسا بے فیض ہے، اسی پر غراتا ہے۔ تم جتنا بھی دھتکارو رانا، میں بددل نہیں ہوں گا۔ صبح بطولہ ناشتے میں اس کی مدد کروانے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ شرمائی شرمائی جھجکی سی۔ یہ کون ہے؟ رانا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری نواسیاں ہیں، رات میری بیٹی ادھر آئی ہے۔ بطولہ کے لہجے میں خوشی کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ انہیں ناشتہ تو کرواؤ، عدیل کہہ رہا تھا۔ نہیں صاحب، روٹی تو کھا کر آئی ہیں۔ لیکن جب عدیل نے انہیں ٹیبل پر آنے کو کہا تو وہ جھٹ سے آ گئیں۔ بطولہ منع کرنے لگی لیکن عدیل نے روک دیا۔ رانا اور عدیل ناشتے کے دوران ان سے باتیں بھی کرتے رہے اور انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ بطولہ آج معمول سے کہیں زیادہ خاموش تھی۔ چلو بھائی، آج ان بچیوں کی وجہ سے تمہارا دن بھی اچھا گزر جائے گا، لیکن مانگے کی خوشیاں 2-4 دن کی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنا بندوبست خود کر لینا چاہیے، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا تھا۔ رانا لب پیچھے بیٹھی رہی، اور واقعی اس کا دن اچھا گزرا تھا۔
وہ بچیوں کے ساتھ لان میں کھیلتی رہی۔ اس موسم میں یہاں تتلیاں بہت آ گئی تھیں۔ چھوٹی لڑکی جس کی عمر 4 سال تھی ان کے پیچھے بھاگتی رہی اور رانا اس کی بھاگ دوڑ کو انجوائے کرتی رہی۔ عدیل آج معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ اس وقت قیمہ بھون رہی تھی اور کٹی ہوئی سبزیاں اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ جلدی سے آؤ، فارغ کھڑی ہوں نا میں، بڑبڑاتی ہوئی وہ بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں نے بہت شوق سے خریدا ہے۔ اس نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے؟ کسی جذبے کے بغیر اس نے تھام لیا۔ کھول کر دیکھو کیسا ہے۔ پتہ نہیں وہ اتنا پرجوش کیوں ہو رہا تھا۔ رانا نے پیکٹ کھولا۔ امبرائڈری سے بھرا ریڈ کلر کا خوبصورت سوٹ تھا۔ ریڈ کلر جو شادی کی رات اتار کر پھر کبھی پہنا ہی نہیں تھا۔ کیسا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہوں، ایسی چیزوں کی شاپنگ کا تو تمہارا خاصا تجربہ ہے نا؟ اور عدیل کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ پیکٹ الماری میں رکھ کر وہ پھر کچن میں آ گئی۔ لنچ میں عدیل نے پھر بچیوں کو بلوا لیا۔ ان کی ماں کدھر ہے ماسی؟ میں نے اسے نہیں دیکھا، رانا نے پوچھا۔ گھر میں پڑی ہے، دکھوں کی ماری، بطولہ نے آہ بھری۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ بس جی کیا بتاؤں، 2 بیٹیاں یہ ہیں، تیسرے ابھی چند روز کی ہے۔ گھر والا کہتا ہے مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، تو ہے کہ لائن لگائے چلی جا رہی ہے، اس لیے تو ماں باپ کے در پر چھوڑ گیا ہے۔ بڑا ظلم کرتا ہے جی میری بیٹی پر، گھر بسانے کے لیے سب سہتی رہتی ہے، لیکن ظلم نے چھت چھین لی ہے۔ بطولہ سسکنے لگی۔ کدھر ہوتا ہے وہ؟ عدیل نے پوچھا۔ تھوڑی دور گاؤں ہے جی اس کا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے، تم اللہ بخش کو ساتھ کر دو، اسے کہو اپنے داماد کو لے کر آئے۔ موسم خاصا بدل گیا تھا، اس لیے طبیعت میں سستی ہو رہی تھی۔ لنچ کے بعد وہ لیٹی اور سو گئی۔ چونکہ دن میں سونے کی عادت نہیں تھی، سو 1 گھنٹے بعد آنکھ کھل گئی۔ وہ لیٹی نہیں، اٹھ کر کوریڈور میں آ گئی اور تبھی اس نے عدیل کی آواز سنی۔ شریف با کردار بیوی نعمت ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ عورت تو با کردار ہی ہوا کرتی ہے۔ اسے ورگلانے والا مرد ہے، اس کی ہوس عورت کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ قدر کرو اپنی بیوی کی، یہ بیٹیاں آزمائش نہیں انعام ہے۔ ان کی حفاظت کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے ولی محمد۔ مردانگی کے غرور میں تم جو کچھ کر رہے ہو، کیا یہ کسی مرد کو زیب دیتا ہے؟ اس نے دیکھا ولی محمد بطولہ کا داماد اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اچھے کپڑوں میں ملبوس تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ یقین کرو میری بات کا، جب ایک شریف عورت تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ منا کر لے جاؤ اپنی بیوی کو اور پھر کبھی اسے ناراض مت کرنا۔ جی صاحب، ٹھیک ہے صاحب، ولی محمد نے کہا تھا اور رانا واپس کمرے میں پلٹ آئی۔ کچھ دیر بعد عدیل کمرے میں آیا اور ٹھٹک گیا۔ وہ اس کا لایا ہوا ریڈ سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بہت دنوں بعد لپسٹک لگا رہی تھی۔ اسے دیکھا تو مسکرائی اور بولی، آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے اور مجھے کچھ شاپنگ بھی کرنا ہے۔ مارے حیرت کے وہ کچھ بول نہیں سکا، مگر اسے پوچھنا تو تھا کایا کیوں پلٹ گئی، کہ نہیں جانتا تھا عورت کا دل پتھر کا نہیں موم کا ہے۔ مرد کا کردار، اس کی محبت، اس کی وفاداری اسے کسی بھی وقت کسی بھی روپ میں ڈھال لیتی ہے، جیسے عدیل کے بدلتے خیال نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ پہلے صرف وجود اس کا تھا، اب دل اور روح بھی عدیل کی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔